बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें आप लोग खुशबाश रहे, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। एक स्टंट करने की कोशिश की थी पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज़ ने और मियां नवाज़ शरीफ साहब ने, मगर वो स्टंट जो है वो उल्टा पड़ गया। और इस स्टंट की वजह से जिस IMF से इन्हें फ़ंड चाहिए, जिस IMF से पैसा दरकार है, ये जो एक स्टंट है ये IMF को नागवार गुजरा है। और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को और ख़ास तौर पे जो पंजाब हुकूमत है मरियम नवाज़ की, उसको एक वार्निंग जारी कर दी है। क्या IMF का फ़ंड जो है वो किसी सतह पर मशकूक भी हो सकता है इस मामले को लेके, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई और इस दरख्वास्त के ऊपर 4 मोटे मोटे एतराज़ात भी आयद हो गए हैं और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये एतराज़ात आयद किए गए हैं। इमरान खान से मसला सबसे ज़्यादा क्या है? इमरान खान साहब से सबसे ज़्यादा मसला ये है कि वो सच बहुत ज़्यादा बोलते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है, जो कोई कोई डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का ये पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि एक सच्चे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान साहब का ये जो कड़वा सच है ये आवाम को बड़ा अच्छा लगता है और यही वो वजह है कि आवाम की जो अक्सरियत है, नौजवानों की जो अक्सरियत है, जो गर्म खून है हमारे मुल्क का, जो मुस्तकबिल है हमारे मुल्क का, उसको इमरान खान अच्छा लगता है। यही वजह इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। और दूसरा, बलूचिस्तान के हवाले से इसलिए भी आज बात करना ज़रूरी है कि आज बलूचिस्तान से जो ख़बर आई है, बलूचिस्तान से रिलेटेड जो ख़बर आई है वो कुछ अच्छी नहीं है। इंडिया के अंदर बॉम्बे अटैक्स होते हैं तो कई साल गुजरने के बाद आज भी उनका वो ज़ख़म जो है वो रिश्ता है। हमारे चंद दिन पहले बलूचिस्तान के 10 अजला के अंदर कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं, शहीद किया जाता है, मज़दूरों को शहीद किया जाता है, हमारे अहलकारों को, मगर चंद रोज़ गुजरे नहीं हैं कि लोग ऐसा लगता है या हुकूमतें ऐसा लगता है या सिक्योरिटी इदारे ऐसा लगता है कि ये भूल गए हैं। बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं इस एक बात के ऊपर कि एक स्टंट जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया। इनका ये प्लान था कि ऐसा करने से हमारी बड़ी बल्ले बल्ले होगी, वाह वाह होगी। और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अमूमी तौर पे ऐसे स्टंट्स करती हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपको याद है कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक और मरियम बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर टोके लगे हुए थे, एडिट शुदा थी, और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई सहाफ़ी भी ना मदऊ किया गया था और ना ही कहीं पे कोई नज़र आया, ना कोई सवाल हुए, ना कोई जवाब दिया गया। एक ख़िताब था वो सुनाया और चले गए, जिसमें आवाम के लिए, पंजाब की आवाम के लिए जो बिजली है उसको सस्ता करने के बारे में बताया गया। ऑलरेडी 200 यूनिट तक जो है वो लोगों को सब्सिडी इनके मुताबिक दी जाती रही, मगर फिर 201 से 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें फ़ी यूनिट 14 रुपये सस्ती दी गई बिजली, और ये ऐलान किया गया। और ये 2 गालिबन महीनों के लिए था। लेकिन एक महीना अभी गुजरा है कि IMF की तरफ से एक वार्निंग आई है और जो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की है। उसमें ये बताया गया है कि सूबे अपनी सतह पर ये काम नहीं कर सकते, ये अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते। एक तरफ आप हमसे पैसा मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी मर्ज़ी से सब्सिडाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। हालांकि IMF के पैकेज में ये बात बिल्कुल एक क्लियर होती है और कि इसमें आपने सब्सिडाइज़ कुछ नहीं करना, बल्कि जितना भी पैसा मुमकिन हो सके या जितना भी टैक्स रेवेन्यू हो वो आपने जमा करना, इकट्ठा करना है। हाँ, अगर आपने किसी ख़ास तबके को रिलीफ़ देना है तो उसकी एक मुख्तलिफ़ शक्ल हो सकती है। ये जो ऐलानात हैं जी, सोलर के ऐलानात हैं, ये जो ऐलानात हैं कि जी बिजली फ़ी यूनिट सस्ती, और पूरे पाकिस्तान में इसका बड़ा रिएक्शन आया दीगर सूबों से। ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया इस बात के ऊपर कि जो ऐलानात पंजाब हुकूमत कर रही है उसके बाद उनके सूबों के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो इस चीज़ को रोकते कि हमें अभी IMF का पैकेज दरकार है, अभी हमें IMF से कोई क्लियर नहीं मिली, कोई चिट नहीं मिली, उन्होंने कि कह दिया जी आपको मिलेगा फ़ंड, तो ऐसे ऐलानात से गुरेज़ करना चाहिए। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जी बहुत अच्छा कदम है और दीगर सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। अब IMF ने वार्निंग जारी की है कि सूबे अपनी सतह पर ये कैसे अनाउंस कर सकते हैं। एक तरफ आप हमसे पैसा मांगते हैं, या तो ये मुमकिन हो सकता है या जो आप करना चाहते हैं वो आप कर लें। असल में ये ऐलान क्यों हुआ था? ये ऐलान इसलिए हुआ था
کہ تھوڑا اپنی پاپولیرٹی کے گراف کو اوپر کیا جائے، لوگوں میں اپنا ایک اچھا امیج بلڈ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا۔ سستی بجلی دینے سے یا 1 کلو چینی دینے سے یا چینی کے کم یا آٹے کی قیمت کم کر دینے سے جو عوام کا شعور ہے وہ بریانی کی پلیٹ میں دب نہیں سکتا۔ عوام کا شعور دبنے والا نہیں تھا، اور یہ پتہ تھا کہ یہ سٹنٹ ہے کہ دیکھیں جی ہم تو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجبور ہیں، اس آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں، جس کا توق عمران خان صاحب نے زبردستی اپنے اور ہمارے گلوں میں ڈال دیا۔ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے دوبارہ پاکستان میں داخل ہوا، ہم دوبارہ سے مجبور ہوئے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے۔ تو یہ ایک سٹنٹ تھا جو بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا، اور اس میں بڑی ہی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تضحیق کا میسا، بڑی ذلت کا موقع ہے کہ سولر والا مسئلہ بھی اٹک گیا، بجلی والا مسئلہ بھی اس کے اوپر وارننگ آ گئی، اور دیگر اور بھی کئی پروجیکٹس ہیں جو پنجاب گورنمنٹ شروع کر رہی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے کر رہی ہے یا خزانے سے کر رہی ہے۔ فی الحال جو ہے نا وہ آئی ایم ایف نے وارننگ دے دی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا جرم ہے اس وقت پاکستان میں وہ یہ کہ وہ عمران خان صاحب سچ بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ سچ بولتے ہیں، جو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ ایک درخواست جو تھی وہ دائر کرائی تھی، اور یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کوئی نجومی ہے تو ان کے پاس کوئی علم آتا ہے۔ عمران خان صاحب کے جب وہ حکومت سے نکل بھی آئے تھے تو بہت سارے ایسے اداروں میں لوگ موجود تھے جو ان کے ساتھ روابط کے اندر تھے، اور عمران خان صاحب کو خبریں پتہ چلتی تھیں کہ ہونے کیا والا ہے، ان کے خلاف کیا ہونے والا ہے، یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے اترنے کے بعد یا جیل میں جانے کے بعد یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ ہر ایک کے کہیں نہ کہیں کچھ دوست موجود ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے برے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ خان صاحب کو یہ اطلاع ملی ہے، یہ ان کی اپنی ازمپشنز نہیں ہیں۔ خان صاحب کو یہ اطلاع ملی ہے کہ جنرل فیض حمید کو 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا اور بنایا جا رہا ہے، یہ خبر آئی ہے عمران خان صاحب کو۔ اور عمران خان صاحب نے آج جو درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے فیض حمید، جنرل فیض حمید کا نام لیے بغیر کہا کہ جو فوجی افسر چند روز پہلے گرفتار کیا گیا، میرے خلاف اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، جس کی بنیاد پہ مجھے ملٹری کورٹس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور استدعا یہ کی گئی کہ اس کام کو روکا جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اس کے اوپر 4 موٹے اعتراضات عائد کیے ہیں، اس کا بھی میں کاؤنٹر آپ کو بتاتی ہوں۔ جو اعتراضات عمران خان صاحب پہ عائد ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے درخواست دی ہے مگر کوئی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ اس میں آپ نے درج نہیں کیا جس کی بنیاد پہ آپ کی یہ درخواست قبول کی جائے کہ آپ کو عمومی ریلیف جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس درخواست کے ساتھ وہ کہتا ہے لف آپ نے کرنے ہوتے، کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا درخواست کے ساتھ کوئی دستاویز آپ نے ساتھ نہیں لگائی ہوئی، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی آرڈر لگایا ہوا ہے کہ جی آپ کو روکا جائے ملٹری کورٹ سے۔ پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ مقدمات تو پنجاب کے ہیں، اور پنجاب کے مقدمات کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں، ویلڈ پوائنٹ ہے، مگر اس کا بھی میں کاؤنٹر آپ کو بتاؤں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر زیر التوا ہے، تو ایسا ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل میں آپ کو بتاؤں گی۔ عمران خان صاحب کا بشرا بی بی سے نکاح ہوتا ہے لاہور میں، اور دوران عدت نکاح کیس جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ یہاں پہ بھی تو جیورسڈکشن تھی مگر اس کا احترام نہیں کیا گیا، اس کا خیال نہیں کیا گیا، اور چیختے رہے سارے کہ یہ بھائی یہ وقوع ہوا لاہور کے اندر، اور درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئی اور معاملہ اسلام آباد کے اندر چلتا رہا، تو یہ تو جیورسڈکشن تھی نہیں، تو اسلام آباد میں کیسے مقدمہ چل سکتا ہے؟ تو کوئی رجسٹرار صاحب سے پوچھے کہ اگر دوران عدت نکاح کیس جو ہے لاہور میں ہونے کے بعد اسلام آباد میں چل سکتا ہے تو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا آدمی اپنے عمومی ریلیف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹا سکتا؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی کر لو وہ نیچے نہیں آ رہے، مطلب ان کی مقبولیت نیچے نہیں آ رہی، عوام ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مہم باقاعدہ کچھ صحافیوں کے ذریعے جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ باقی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے، بڑا سچ بولتے ہیں۔ خان صاحب کو اتنا سچ نہیں بولنا چاہیے، باقیوں کی طرح ذرا جھوٹے اور مکار ہونا چاہیے۔ پھر عمران خان کے خلاف مہم اس لیے بھی چل رہی ہے کہ عمران خان چوروں کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملاتا؟
اب عمران خان نہیں ملاتا، اگر ملا لے تو باہر بھی ہوگا، کیسز بھی ختم ہوں گے، ریلیف میں ملے گا۔ پھر عمران خان کے اوپر ایک اور اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ دنیا جس طرح سے چلتی ہے، یا ہمارے پولیٹیشین دنیا کے ساتھ جس طرح سے منافقت کے ساتھ چلتے ہیں یا ڈبل فیس کے ساتھ چلتے ہیں، جس کو عمومی طور پہ حکمت کا نام دیا جاتا ہے، تو عمران خان کیوں نہیں چلتا؟ پھر عمران خان جو ہے وہ مسلمانیت کیوں اپنی ظاہر کرتا ہے؟ یہ عمران خان کے ساتھ وہ کانفلکٹس ہیں پاکستان کے سسٹم کے، جو عمران خان کو ایک تو اندر ڈال کے رکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان پہ سختی بڑھائیں گے۔ یہ مہم ہے جو عمران خان کے خلاف چل رہی ہے، مگر کوئی ان لوگوں کو بتائے کہ انہی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کی ایک بڑی تعداد عمران خان کی چاہنے والی ہے، عمران خان کو محبت کرتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے۔ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ سب سے پہلے یہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ عمران خان کو بات چیت کرنی چاہیے، ہر راستہ بات چیت سے گزر کے آگے آتا ہے۔ اب جب عمران خان اور ان کی پارٹی کے لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہی لوگ، یہی سیاستدان اور یہی پارٹیاں بیٹھ کے الزام تراشی کر رہی ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہا ہے، وہ بار بار مذاکرات کی بات کر رہا ہے، وہ منت ترلے پر اتر آیا ہے، اس کے لیڈر منت ترلے پر اتر آئے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا، پھر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی تکلیف میں آ جاتی ہیں، آبلے پڑتے ہیں، اور اگر وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے نمائندہ منتخب کرتا ہے تو یہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں وہ این آر او مانگ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ این آر او ہے یا مذاکرات ہیں تو یہ کس طرف جاتے ہیں۔ بیسکلی عمران خان کے خلاف جو کانفلکٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور جاتے جاتے بلوچستان سے جو ایک اچھی خبر نہیں ہے، وہ خبر یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیا اپنی ممبرشپ سے، اور اختلاف ان کا ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی لوگ ہیں، مگر جب وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں ان کو غدار کہہ دیا جاتا ہے، ان کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، لقب دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک تکلیف ان کی جو تقریر میں ان کی باتوں میں نظر آتی ہے استعفے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے نمائندے ہیں، مگر بلوچستان کے اندر بلوچوں کے نمائندوں کو ہرایا جاتا ہے اور باہر سے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، جو گھر کا رہنے والا ہے اس سے زیادہ اس کے گھر کے مسائل کو نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ ان کے حل کا کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ تو یہ بڑے خطرناک ہے کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، بلوچ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور جو بلوچ رہنما ہیں وہ پورے پاکستانی سسٹم سے خود کو کٹ آف کر رہے ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک بڑا حصہ ہے جس میں طلباء ہیں، بڑا حصہ ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ناراض لوگ ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بلوچ کا ٹیگ لگتے ہی نہ جانے ناقابل قبول کیوں بن جاتے ہیں۔ حالانکہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، اور جس طرح پنجاب کے اندر رول کرنے والی پارٹی یہیں کی ہے، سندھ کی اپنی پارٹی کے پی کے میں، تو بلوچستان کے اندر رول کرنے کے لیے بلوچ رہنماؤں کو موقع نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات بدترین ہیں، اور جو صورتحال ہے اور جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔